नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर सुन रही होंगी और अमल के पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस आपके लिए चूज़ की है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक मोमिन की दुनिया की मुसीबतों में से एक मुसीबत दूर करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत की मुसीबतों में से उसकी एक मुसीबत दूर करेगा। जो शख्स एक तंगदस्त को आसानी देगा तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसे आसानी देगा। जो शख्स एक मुस्लिम की पर्दापोशी करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में इसकी पर्दापोशी करेगा। और अल्लाह बंदे की मदद पर रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद पर रहता है। सही मुस्लिम की हदीस है ये। एक और छोटी सी हदीस देख लेते हैं। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम ना करेगा जो लोगों पर रहम ना करेगा। अल्लाहु अकबर। इतनी ज़बरदस्त हदीस है ये, हमारे अंदर हमारे दिलों को झंझोड़ने के लिए कि देखो, जाग जाओ, अपना ज़मीर जगा लो, लोगों के ऊपर रहम करो, लोगों के साथ रहम का मामला करो, दरगुजर का मामला करो। छोटी छोटी बातें लोगों की जाने दें, छोटे छोटे मामलात को दरगुजर करें और आसानियाँ फैलाने वाले बने, खुशियाँ फैलाने वाले बने, मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाले बने इंशाअल्लाह ताला, ताकि इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हम सबको भी मोहब्बत और इज़्ज़त मिले। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सूरह अल माइदा पारा नंबर 6 और आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। हमने देखा तो यहूद और नसारा के मामलात चल रहे थे, यहूद और नसारा की बातें चल रही थी। आगे आयत नंबर 51 में भी अल्लाह ताला यहूद और नसारा के बारे में ही बात करते हुए हमें मिल रहे हैं। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखुज़ू अल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लाहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी की दोस्ती करेगा तो बेशक उन्हीं में से होगा। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में बताया कि यहूद और नसारा से दोस्ती ना करो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इंसानों के, मुसलमानों के ये सख्त दुश्मन हैं, मुसलमानों से ये सख्त कीना रखते हैं। जब अल्लाह ताला कुरान में ये बात कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये बात 110% सच है। अल्लाह ताला लोगों के दिलों की नीयतें जानते हैं, दिलों के हाल जानते हैं। हम नहीं जानते, हम लोगों के चेहरों को देखते हैं और समझते हैं कि शायद ये हमसे मोहब्बत करते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये और बात है कि उनमें से एक तबका है जो अभी भी अल्लाह को मानता है, जो अभी भी मुसलमानों का दोस्त हो सकता है। बातचीत करना मना नहीं है, उठना बैठना मना नहीं है, सिर्फ दोस्ती, दिल की दोस्ती, मोहब्बत करना मना है उन लोगों से, उन लोगों पे भरोसा करना मना है। क्योंकि जब तक इंसान बातचीत नहीं करेगा, उठेगा बैठेगा साथ नहीं, जब तक उन्हें अपने दीन की दावत कैसे दे सकता है, जब तक उन्हें अपने दीन की तालीमात उन तक कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उठना बैठना, मिलना जुलना बिल्कुल भी मना नहीं है। दिल में नियत रखें कि हम अल्लाह ताला की खातिर इनसे मिल रहे हैं और अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आगे बहुत ही ख़तरनाक आयत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इन लोगों में घुसते हैं और कहते हैं कि हमें ख़तरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर आ पड़े। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फ़तह दे दे या अपने पास से कोई और चीज़ लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादिम होने लगेंगे। यानी अल्लाह ताला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि जिन लोगों के दिल में बीमारी है, यानी जिन लोगों के दिल में निफाक की बीमारी है, मुनाफिक हैं जो लोग एतक़ाद उनका पक्का नहीं है अल्लाह ताला के ऊपर और रसूल अल्लाह पे और आखिरत पर, और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमज़ोरी है, वो लोग यहूदियों के अंदर घुसते हैं, यहूद और नसारा से दोस्तियाँ करते हैं और उनसे मिलने जुलने की कोशिश करते हैं, उनसे अपनी सेटिंग बनाने की कोशिश करते हैं
کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہوئے تو ہم ان کی سائڈ ہو جائیں، اگر مسلمانوں سے ان کے کوئی مسئلے ہوئے، جنگ ہو گئی یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہوا، تو ہمیں یہودیوں کی سپورٹ حاصل ہو کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ان کے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ منافقوں کا ایک رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ اس رویے سے بچائے۔ آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں فتح دے دے، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے کافروں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے کہ بہت شرمندہ ہوں گے اپنے باتوں پہ جو انہوں نے کہیں، نادم ہوتے رہیں گے۔ اور پھر ایمان والے کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ لوگ بہت ہی زور و شور سے کہتے تھے کہ ہم کافروں کے ساتھ ہیں، ہم یہودیوں کے ساتھ ہیں، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہی کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو یہ بار بار اپنا ایمان چینج کرتے ہیں، بار بار اپنے ارادے چینج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، تو ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ کتنے بھی وہ نیک عمل کریں، کتنی بھی وہ لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کریں، وہ سب دکھانے کے لیے ہوتا ہے، صرف واہ واہی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیک، کتنا بھی بڑا نیک عمل ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہم عمل کریں اس کا ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کو مسکرا کے بھی دیکھیں اپنے گھر میں، اپنی رحمی رشتوں کو مسکرا کے بھی دیکھیں، ان کے کوئی چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 54 آیت، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی۔ پھر آگے بتا رہے ہیں منرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت ہی زبردست علم والا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹنے والے ہیں، ان کے دل میں شک ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں ختم کر دیں، اور ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ لوگ لے کے آئیں گے ان کی 4 صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2 اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، یعنی اپنے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے وہ، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور نمبر 4 کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر میں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں چن چن کر ڈالی تھیں کہ وہ نرم تھے مسلمانوں کے لیے اور کفار کے لیے اتنے سخت تھے۔ اور پھر ایک بہت ہی بڑی اور امپورٹنٹ جو صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ملامت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایکسٹریمسٹ ہو گئے، ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سخت ہو جائیں، آپ بہت زیادہ دین پر چلنے لگے، دین اور دنیا دونوں لے کے چلنی چاہیے۔ حالانکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دنیا میں چلو ضرور مگر دین کے مطابق چلو۔ بیلنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو دین کے حساب سے لے کے چلیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، دنیا کے لیے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ دنیا میں امپلیمنٹ کر کے چلیں۔ یہ ہے دنیا اور دین کو بیلنس کر کے چلنا۔ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کے جو دین پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ملامت کرنے والوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنے کا مطلب ہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کیسا بھی کہتا رہے، معاشرہ، زمانہ، میرے رشتہ دار میرے لیے کچھ بھی کہتے رہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے تو کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ فکر کی بات کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور ان کے احکامات پہ میں کتنا عمل کر رہی ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ بات میرے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ مجھ سے راضی ہوں، دنیا والے، میرے رشتہ دار، یہ معاشرہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہو۔ جب برائی کرنے والے کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تو نیکی کرنے والے کیوں کسی کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، کیوں کسی ٹونٹنگ سے پریشان ہوتے ہیں؟
کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے. نہیں سوچنا چاہیے ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. اور اب یقین جانیں جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سب کو راضی کر دیتے ہیں. ہر بندے کے دل میں خود بخود آپ کے لیے عزت اور رحم آ جاتا ہے. جو لوگ بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ خود آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. خود بھی عمل کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اور دوسرے لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے جائیں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اسی راستے پر چلائے ایک دن. 55 آیت میں اللہ تعالیٰ بہت ہی پیاری بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع خضوع کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی تمہیں کس کی فکر ہے، کس کی پرواہ ہے؟ ان لوگوں کی پرواہ ہے جو جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے. وہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تمہیں اس بات کی پرواہ کیوں ہے؟ تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں تمہارے دوست، اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں. ایمان والے جو سچے ایمان والے ہیں وہ سب تمہارے دوست ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں سمجھو کہ تم دنیا میں اکیلے ہو جاؤ گے، ایسا نہیں سمجھو گے کہ مجھ سے محبت کون کرے گا، میرا ساتھی کون ہوگا، میں اکیلی نہ ہو جاؤں. ایسا بالکل نہیں سوچو. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ محبت کریں گے تو ساری دنیا خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گی. 56 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے تو یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جماعت غالب رہے گی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ غالب رہیں گے، اللہ کے رسول غالب رہیں گے، کیونکہ حق اور سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جیتنے والوں میں سے ہیں. 57 آیت اللہ تعالیٰ پھر وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے اہل کتاب یعنی کتاب دیے گئے تھے یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں انہیں دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار میں سے ہوں. اچھا صرف اہل کتاب کی بات ہوتی تو ہم سے پہلے کی اہل کتاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مگر کفار کی بات جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں. جب ان کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جائے، کچھ سمجھایا جائے تو وہ اسے ہنسی مذاق میں اڑا کے اسے ختم کر دیتے ہیں، تو اسے سمجھنا نہیں چاہتے، اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں ہمیشہ بچائے. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ایک انسان کسی سے دوستی کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے جیسے ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک برائی تمہارے دل میں بھی آ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ تم سے بھی ہونے شروع ہو جائیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو اور مذاق میں اڑانے لگو. تو اللہ تعالیٰ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناؤ، کیونکہ دوستی ہم نے سنی ہے نا حدیث کے دوست اپنے دوست کے دین پر ہے. تو ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جن کا دین اسٹرانگ ہے، جو ایمان میں اسٹرانگ ہے، تاکہ وہ ہمیں بھی ایمان میں اسٹرانگ رکھیں. ہمیشہ ان سے مل کے اللہ تعالیٰ یاد آئیں، ہمیشہ گناہوں میں نہ ڈوبیں ان سے مل کے کبھی بھی. آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب تم نماز کے لیے پکارے جاتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یعنی انہیں عقل ہی نہیں ہے کہ نماز چیز کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر بلایا جا رہا ہے کسی کو، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، فلاح کی طرف آؤ، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاح ہے کیا، کامیابی ہے کیا، نماز چیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بے عقل لوگ ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے نماز جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور شیطان کی طرح شیطان کے چیلے جو ہیں انہیں بھی اذانیں اچھی نہیں لگتی، اللہ کی پکار اچھی نہیں لگتی اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا اس آیت سے میں ایک بات اور پتہ چلتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، مگر اذان کس طرح دینی ہے یہ کہیں نہیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. نماز کس طرح پڑھنی ہے یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں بتایا. اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حدیث سنت نبی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ قرآن.
یعنی کہ قرآن ہمیں سمپل باتیں بتاتا ہے، ان کے طریقے جو ہے ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں احادیث امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ انہیں ہدایت دے کے وہ بہت ہی گناہ کی بات کرتے ہیں، بہت ہی غلط بات کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن امپورٹنٹ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ احادیث ہے۔ جو لوگ احادیث کے انکار کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت رسول سے انکار کر رہے ہیں، یعنی ان کا تو اعتقاد ہی مکمل نہیں ہے۔ جہاں قرآن امپورٹنٹ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید امپورٹنٹ ہے، وہیں رسالت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور رسالت احادیث اور سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اگر ہم توحید سے رسالت کو الگ کریں گے تو ہمارا دین انکمپلیٹ ہو جائے گا، ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جو اللہ سے، اللہ کے رسول کو الگ کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے احادیث کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ خالی قرآن ہی امپورٹنٹ ہے، نعوذ باللہ حدیث امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جتنا قرآن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ احادیث ہمیں ساری باتوں کو کھول کے سمجھاتی ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہیں، ہمیں اذان کا طریقہ بتاتی ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور احادیث اور سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ کی باتیں ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل سے کبھی کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور شعور عطا فرمائے اور بری باتوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ 59 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کہ یہود اور نصرانی لوگ جو ہے مسلمانوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں، کیوں ان کے دل میں بغض ہے اور دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی نفاق ان کے دلوں میں ہے، یعنی منافق ہیں ان میں سے اکثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے، اور یہودی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پیدا ہوں۔ اگر بنی اسرائیل سے آخری نبی آتے تو وہ بہت خوش ہوتے اور وہ ان پہ ایمان بھی لاتے، مگر صرف وہ اپنی جو ان کی بڑائی تھی وہ ختم ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے نبی پیدا ہوئے، تو انہیں بہت برا لگا کہ ہماری ذات سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، ہماری کاسٹ سے نبی کیوں نہیں آئے، ہماری قوم سے نبی کیوں نہیں آئے آخری۔ اس وجہ سے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں دیں، رسول اللہ کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی، انہیں اچھی طرح پتہ تھا۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہوں، انہیں سب کچھ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، مگر پھر بھی وہ صرف اپنی ہٹ دھرمی، اپنی انا کی بنا پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اللہ اکبر، اور جنہوں نے معبود باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی لوگ راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بندر بنایا تھا؟ سبت والے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا ان لوگوں کو 3 دن کے لیے۔ ہفتے والے واقعے میں سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس واقعے کو دہراتے ہیں کہ سبت کا واقعہ یاد کرو جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ان دونوں آیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو اس لیے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ یعنی غلطی کہاں ہے اس میں؟ کہیں بھی ہماری غلطی نہیں ہے اس میں۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہم نے دیکھا نا کہ گائے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا، طاغوت کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برے تو وہ لوگ ہیں جو طاغوت کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اللہ تعالیٰ نے جن پہ غصہ کیا، انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ تو یہ کیا تم لوگ نہیں ہو وہ؟
کون ہے غلط ہم لوگوں میں سے؟ مسلمان غلط ہیں یا یہود اور نصارہ غلط ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمپیریزن کر رہے ہیں دونوں آیتوں میں کہ تم ہمیں تو کہتے ہو کہ ہم برے ہیں، ہم سے تو تم دشمنی رکھتے ہو، اور تم اپنے کام دیکھو کہ تمہارے کام کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے طاغوت کی پوجا کرنا شروع کر دے، اپنی نفس کی پوجا کرنی شروع کر دے، اپنی خواہشات کی پوجا کرنی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنے آپ کو نعوذ باللہ، اپنی خواہشات کو، معاشرے کو، اپنے بچوں کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی غلطیوں سے۔ 61 آیت میں اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہیں، سامنے آپ کی ذات موجود ہے، کتنی خوبصورت شخصیت، کتنی باروب، کتنی نرم مزاج وہ انسان، اور کتنے پیار سے سمجھاتے تھے۔ یقیناً میرا تو بس نہیں چلتا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی محفل ہو اور اس میں جا کے بیٹھوں اور سنوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اب وہ اتنے بدنصیب لوگ تھے کہ وہاں موجود ہو کے بھی ان باتوں پہ اٹینشن نہیں دیتے تھے، ان کے دلوں میں وہ باتیں جذب نہیں ہوتی تھی، راسخ نہیں ہوتی تھی، ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے، اور وہ جس طرح منافقت کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے اسی طرح وہ واپس چلے جاتے تھے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ان کے دل پہ اثر کرتی تھی، نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ان کے دل پہ اثر کرتا تھا۔ وہ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہوتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوب جانتا ہوں میں ان کے دلوں کی باتوں کو، خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط دے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے دلوں کا جائزہ لے، ٹٹولے، تو ہم سب کے دلوں میں بہترین پکا ایمان اللہ تعالیٰ کو ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں منافقوں کی ایک صفت بتا رہے ہیں، ایک نشانی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ایسے لوگوں میں سے کبھی نہ شامل فرمائے۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی نشانی ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، ایک گناہ کے کام، ظلم و زیادتی اور مال حرام کھانے کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، جب بھی ہم کوئی عمل کر رہے ہوں تو ہم اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، کسی کے اوپر ظلم، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، کسی کا مال کھا تو نہیں رہے، کہیں کسی بھی طرح کی کسی پہ زیادتی تو نہیں کر رہے، کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت، برائی تو نہیں ڈال رہے۔ اگر میں بیٹی ہوں یا میں بہو ہوں تو اپنے شوہر کے دل میں اپنی ساس کے لیے یا اس کے بھائیوں کے لیے یا اس کی بہنوں کے لیے نفرت تو نہیں ڈال رہی۔ اگر میں ساس ہوں تو اپنے بیٹے کے دل میں اپنی بہو کے لیے نفرت تو نہیں ڈال رہی، اس کے گھر والوں کے لیے نفرت تو نہیں ڈال رہی، کسی بھی طرح کی زیادتی، ظلم میں کسی کے ساتھ تو نہیں کر رہی، کسی کے ساتھ حق تلفی تو نہیں کر رہی۔ اسی طرح میں جٹھانی ہوں یا میں دیورانی ہوں تو اپنی جٹھانی دیورانی کے لیے کسی کے دل میں زہر تو نہیں بھر رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب رشتوں کے ساتھ اچھے بن کر رہیں، سب رشتوں کو اچھی طرح نبھائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں ہمارے آسانی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے دل کو مطمئن اور پرسکون رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مال کھانے سے بچائے، کسی کی حق تلفی کرنے سے بچائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جائز اور حلال رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ 63 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتیں کہنے سے اور حرام چیزوں کو کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم مل رہا ہے کہ جو کوئی بھی جھوٹ باتیں کر رہا ہو، حرام چیزیں کھا رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو، کسی کا ظلم و زیادتی کر رہا ہو، تو دوسرے کو چاہیے کہ اسے روکے، دوسرے کو چاہیے کہ اسے ٹوکے، اسے بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو، مت کرو ایسے کام۔ عابد کا مطلب ہے عبادت گزار لوگ، یعنی جو خود صالح ہوں، جو خود نیک کام کرتے ہوں، برائیوں سے بچے ہوئے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جو گناہ کے کام کر رہے ہیں انہیں روکیں، انہیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، رک جاؤ،
اور اس طرح روکیں، اس طرح سمجھائیں کہ دوسرے کی انسلٹ نہ ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد نہ ہو، تقریر کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ دوسرے کی اصلاح مقصد ہو، دوسرے کو جہنم سے بچانا مقصد ہو۔ یہ بتانا مقصد نہیں ہو کہ میں کوئی عالم دین ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے اور تم گناہ گار ہو۔ یہ مقصد انسان کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ شو آف میں آ جائے گا اور نیکیاں ساری غارت ہو جائیں گی۔ ہونا کیا چاہیے، اس طرح بتائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو انسلٹ فیل نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں آپ کی بات اترے اور وہ انشاءاللہ گناہ کے کاموں سے، برائیوں سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے۔ اس کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ وہ فوراً سے یہ نہ چاہیں کہ میں ایک دفعہ کہوں اور سامنے والا سدھر جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دوسرے کے دل میں بات اترتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان برائیوں کو چھوڑتا ہے۔ تو کہتے رہیں بہت نرم انداز میں، بہت محبت سے، دل کے درد کے ساتھ سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ سامنے والا برائیوں سے، گناہوں سے مکمل طور پہ دور ہو جائے گا۔ اور ایک شخص کو اگر انسان بچا لے گناہ سے اور جہنم میں جانے سے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے وہ۔ اتنی بڑی نیکی ہے، 100 سرخ اونٹ جو ہے اس وقت جو ہے بہت بڑی دولت سمجھے جاتے تھے، بہت بڑا خزانہ سمجھے جاتے تھے، بہت قیمتی ہوتے تھے سرخ اونٹ نا۔ تو وہ ان اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، کتنا زیادہ خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے نام کا انشاءاللہ جمع ہو رہا ہوگا، اگر ہم کسی ایک مسلمان کو گناہوں سے بچا لیں، جہنم میں جانے سے انشاءاللہ بچا سکیں۔ 64 آیت کافی طویل ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا ہوا پاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کا کہنا دیکھیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، سب سے پہلے تو انہیں امام بنایا، کتنی نعمتیں ایک کے بعد ایک نعمتیں ان کے اوپر، ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنا رحم کیا۔ پوری ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں، کتنا رحم کیا، کتنا کرم کیا، مگر ان کی باتیں دیکھ ان کی ناشکری سننے والی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نعوذ باللہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اتنا کرم، اتنا فضل آج تک دیکھیں سب سے زیادہ قوت، طاقت یہودیوں کے پاس ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بری باتیں کہہ رہے ہیں۔ ان کے کفر کے باوجود، ان پہ لعنت کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود بھر بھر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی ہیں، عقل اور سمجھ دی ہے، ترقی دی ہے، دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے انہیں، کون سی بڑی سپر پاور وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے بارے میں اتنی بری باتیں کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں نیست و نابود کر دے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعونیوں کے ساتھ انہیں بھی غرق کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ایسی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ انہیں کہاں بٹھا دیا ہے، ساری دنیا پہ راج کر رہے ہیں، ساری دنیا پہ وہ رول کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سے چھینتے نہیں ہیں۔ اتنے رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی ہوئی ہے، اور وہ اس ترقی کی وجہ سے اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ظلم و زیادتی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، استدراج ایک ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے، ڈھیل دینا، ایسی ڈھیل دینا جس کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کھینچیں، آہستہ آہستہ ایسے کھینچیں گے پھر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کس طرح منہ کے بل آ کے گرا ہے اللہ کے آگے۔ پھر آگے آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، یعنی ہمیں دیکھنے میں وہ سب آپس میں لگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں تو یقیناً ان کے دلوں میں بغض ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں فساد اور شر مچاتے پھرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ملک بھر میں کیا ساری دنیا میں یہ فساد مچاتے پھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی فساد مچاتے ہیں، ساری دنیا میں فساد مچا رہے ہیں یہودی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہودی تو مچا رہے ہیں، جو ہے وہ ہے، اب ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
مسلمان کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہی ہوں. اللہ نہ کرے کہ میں اپنے حصے کا فساد تو نہیں مچا رہی، کہ کہیں میں ایسا فساد تو نہیں مچا رہی کہ میرے آس پاس لوگ بھی یہی سوچتے ہوں کہ میں ایسا فساد مچا رہی ہوں کہ لوگ میرے شر سے محفوظ نہیں ہیں. کہیں اپنے حصے کا میں بھی ایک برا کام تو نہیں کر رہی. ہم سب کو اپنے اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ مجھ سے لوگ پریشان تو نہیں ہیں، مجھ سے لوگ عاجز تو نہیں ہیں، مجھ سے لوگ خوفزدہ تو نہیں ہیں کہ کہیں سارا کے سامنے ایسی بات ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ فساد مچ جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک گھر میں ایک زلزلہ طوفان آ جائے. کیا ہوگا پھر؟ ہر بات چھپاؤ، کچھ نہیں بتاؤ، یہ باتیں نہ ہو جائیں، یہ باتیں نہ ہو جائیں. تو ہمیں بہت زیادہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری پرسنالٹی ایسی تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اذیت دینے کے کام آ رہی ہو، لوگ ہم سے پریشان ہوں. اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر اس میں سے کوئی بھی برائی ہے تو ہمیں فوراً سے کوشش کرنی ہوگی کہ وہ برائیاں اپنے اندر سے ختم کریں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرے، اللہ ہم سے نعوذ باللہ ناراض ہو. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 65 ہماری لیکچر کی لاسٹ آیت. اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جب بھی قرآن میں ہم پڑھیں، جب بھی کوئی تلاوت ہم کر رہے ہوں اس میں جنت کا ذکر آئے تو فوراً سے جنت کو اپنے لیے مانگ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں والی جنت عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب جنت میں رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب واپس آیت کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، ایمان یعنی اللہ پر تو ان کا ایمان ہے، اللہ پہ پکا ایمان لاتے اور اپنے تمام عقائد کو درست کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام غلطیاں، تمام برائیاں معاف کر دیتا میں ان کی، اور ضرور انہیں راحت والی، آرام والی جنت عطا فرماتا. ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، رحمتیں چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے، ہمیشہ رہنے والی جوانی چاہتا ہے، خوبصورتی چاہتا ہے، سب کچھ عیش و عشرت چاہتا ہے. تو جنت میں سب کچھ ملے گا، سب کچھ، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کی راحت، پکے پکائے کھانے. ہم کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے جنت بنی ہے، شاید حوریں ملیں گی مردوں کو. اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کو کتنی زیادہ نعمتیں ملنے والی ہیں. کھانا پکانے کی ایک دم چھٹی، جو کچھ چاہیے ریڈی میڈ ملے گا وہ کھانا. اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے مجھے یہ چاہیے، ہر چیز آپ کے سامنے، بفے ڈنر ہر وقت تیار ہے. ہمیشہ رہنے والی جوانی ملے گی، خوبصورتی ملے گی. حور خوبصورت ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جو عورت جائے گی دنیا سے وہ حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، اور اس کا شوہر اسے جب دیکھے گا نا وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گی، پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آئے گی، اور ایک سے ایک نور سے بنے ہوئے ڈریسز ملیں گے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اور سیر و تفریح ملے گی، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا عیش ملے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی اور زندگی ملے گی. تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اتنی خوبصورت زندگی کے لیے. صرف ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بات، یہ تمام لوگوں کے لیے بات ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان پکا رکھنا ہے، رسول اللہ پہ ایمان پکا رکھنا ہے، آخرت پہ ایمان پکا رکھنا ہے، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، برائیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے، کفر شرک سے بچنا ہے، غیبتوں سے، بدعتوں سے بچنا ہے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ تو ہم تمام ان کی برائیاں ان سے معاف کر دیتے. جتنی بچپن سے آج تک گناہ کرتے آئے ہیں ہم لوگ، وہ سب معاف ہو جائیں گے. دل کی گہرائیوں سے معافی مانگیں، سب معاف ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیں، شرک تک معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر دل کی گہرائی سے، سچے دل سے معافی مانگی جائے اور دوبارہ کبھی نہ کرنے کا وعدہ کریں ہم اللہ تعالیٰ سے، تو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے فوراً سے پہلے معافی مانگیں، اپنے عقائد درست کریں، اپنی نیتیں درست کریں، اور اب اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے لیے برائی نہ کریں، کسی کی کوئی غیبت نہ کریں، حسد کینہ بغض اپنے دل میں نہ رکھیں،
کسی کا حق نہ ماریں، حرام نہ کھائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آہستہ آہستہ کر کے ان پہ عمل کرنا شروع کریں. انشاءاللہ اپنے دل میں حرص رکھیں جنت کی، کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ہو، ان کی رضا حاصل ہو اور جنت الفردوس حاصل ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو ضرور ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے لیے ہی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، صرف اور صرف ہمیں ادھر جانے کے لائق بنانا ہے اپنے آپ کو انشاءاللہ. اور انسان اپنے آپ کو خود کیا لائق بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے دعا ہے بہت بہت، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم سب جنت الفردوس میں جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم وہ عمل کر سکیں جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول کو پسند ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے، ہم سب سے راضی ہو جائے میرے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب کو جنت العالیہ عطا فرمائے، جنات النعیم عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.